वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और कल एक सवाल पे मैं थोड़ा उलझ सी गई और आज जो हमारा ये सेगमेंट है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमाई करने के लिए। तो हमने अक्सर ये सुना है और इस पे हमारा ईमान भी है कि रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है और आपके पास नेकियां करने की, अल्लाह ताला की इबादत और अताअत करने की ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मौजूद होते हैं, गुंजाइश मौजूद होती है। अल्लाह तबारक व तआला इसका कई गुना ज़्यादा आपको सवाब देगा। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तब भी हमें बहुत सारी बुराइयां, खामियां, ख़ताएँ जो जानते बूझते हुए लोग कर रहे हैं। तो सवाल किसी के जहन में आया कि मुझे ये बताइए कि जब शैतान कैद है तो फिर क्या वजह है कि हम बुराइयों से फिर भी रुक नहीं पा रहे। और इसी से फिर लीडिंग क्वेश्चन ये आया कि अगर हम कहते हैं कि हम गलती या बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, तो फिर जब पहली दफ़ा सरकशी की शैतान ने, तो शैतान को किसने बहकाया। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हम उलमा इकराम के सामने रखेंगे ताकि आपकी और मेरी दोनों की रहनुमाई हो सके और हम ये जान सकें कि ये जो हम गलती की तरफ राग़िब हो जाते हैं या जानते भी हैं कि झूठ बोलने का हमें नुकसान होगा या अल्लाह ताला हमारी लालच, हमारी ग़ीबत, हमारी मुनाफ़िकत से हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, फिर भी जानते बूझते हुए ये गलतियाँ हम क्यों करते हैं। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फ़रहाना आपा, फ़रहाना उवैस साहिबा हमारे साथ हैं। इसके साथ आपके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी साहब मौजूद होने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आमिर भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं आप ही से करूँ और मुझे ये बताएं कि सवाल जो नुक्ता है कि जब शैतान ने सरकशी की और अल्लाह ताला का हुक्म ना बजा लाया तो शैतान को किसने बहकाया। बहुत ही अच्छा सवाल है। एज़ यूजुअल आपके जितने भी उन्वानात होते हैं और सवालात होते हैं वो आम तौर पर सबसे मुख्तलिफ होते हैं, तो इस पर मुबारकबाद ही पेश करता हूँ आपको और आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे सवालात जो आम लोगों के जहनों में पैदा होते हैं और वो उन्हें उलमा से या स्कॉलर से जिक्र करते हुए भी ज़रा हेजिटेट होते हैं, उन सवालात को आप आइंदा भी मौजूद बहस बनाएंगी। देखिए, एक तो शैतान है जो इंसान को बुराई की तरफ राग़िब करता है, मुख्तलिफ़ तरगीबात देता है, वसवसे पैदा करता है, लेकिन एक शैतान इंसान के रूप में भी होता है। जिस तरह सूरह अन्नास में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, यानी वो जिन्नों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। तो जैसे कि आपने इंट्रो में फरमाया कि शयातीन तो कैद कर दिए गए हैं, लेकिन वो इंसान तो जो शैतान के आलयकार हैं और उनके पेरोल पे काम करते हैं वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि वो खुद मुख्तार हैं। और जो इंसान शैतान के नक्शे कदम पर चलते चलते ऑटो पर आ चुके हैं, अब उन्हें बहकाने की ज़रूरत नहीं है। यानी उनकी जिस तरह चूल्हे पर रखी हुई जब कोई हांडी होती है, चूल्हा बंद कर दिया जाए बर्नर, फिर भी आग ख़त्म हो गई है लेकिन फिर भी उसकी तपिश, भाप और उसकी गरमाइश बाकी रहती है। सही। तो अगरचे शैतान कैद हो गया है लेकिन शैतान के नक्शे कदम पर चलते चलते जो आदत पुख्ता हो चुकी हैं अब वो यानी बुराई की तरफ राग़िब करती हैं। दूसरा जो आपका स्पेसिफिकली सवाल था कि शैतान को किसने बहकाया, देखें, नफ्स यानी इंसान की मैं, उसकी अना ये चाहती है कि मैं सबसे बेहतर नज़र आऊँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं आला हूँ, अरफा हूँ, बुलंद हूँ। चुनांचे शैतान को भी इसी उसके नफ्स ने बहकाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई बहकाने और वरगलाने और राह रास्त से हटाने का मुजिब बनता है तो उसका नफ्स होता है। और कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयान फरमाया, इन्न नफ्सा लअम्मारतु बिस्सू, नफ्स तो बुराई पर ही उभारता है, बचते वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है। तो शैतान ने जो सबसे पहला जुर्म किया था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपनी हैसियत की रिफ़त को बयान करना था कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। चुनांचे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो खुद को दूसरे से बेहतर समझे। जब आपकी अना आ जाए, यानी आप दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं कि मैं अना वाला, अब तो ये तसव्वुर आ गया है जो फिरौन ने नारा लगाया था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा और आला रब हूँ, अना वला गैरी, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो आज तो मैं समझता हूँ सिद्रा बहन कि हर शख्स सिवाय उससे जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए अपने मदार में फिरौन बना हुआ है। चाहे उसके बाद इख्तियारात महदूद हैं तो महदूद हद तक फिरौन है,
زیادہ اختیارات ہیں تو متق العنان فرعون ہے۔ اچھا، آپ نے اس واقعے کی طرف تھوڑا اشارہ دیا اور یقیناً اس سے مختلف اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں شیطان کی سرکشی، جس کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں مختلف حوالوں سے کہ کہیں اس کی انا تھی، کہیں اس کی برتری تھی، کہیں اس نے کھلا چیلنج یہ دیا کہ وہ انسان اور انسان کی اولادوں کو بہکائے گا۔ اس میں ہمارے لیے، جبکہ ہمیں قرآن حکیم بھی بار بار یہ تنقید کرتا ہے کہ کھلا دشمن ہے شیطان ہمارا، تو ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان عدو مبین، یہی بات ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن سوال ایک پیدا یہی ہو جائے گا کہ پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ کے خوبصورت سوالات سامعین کی طرف سے آتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ رکھیں بھی، اور پھر اس سے ایک اچھی چیز، انفارمیشن ایک اچھی چلی جاتی۔ تو عدو مبین کھلا ہوا ہے، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب لوگ آ کر سوال کرنے لگے دکھائیے، تو اب دکھائے تو نہیں جا سکتا کہ شیطان، لیکن کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کن لوگوں سے؟ ہم ان لوگوں سے بھی جس کی طرف ابھی علامہ صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ من الجنت والناس، میں پناہ کن سے مانگتا ہوں؟ شیطان، من الجن والانس۔ شیطان دو صورت میں۔ اچھا، اب یہ شیطان خود جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک صفت ہے، ایک استعارہ ہے۔ ابلیس مقابلے پہ آیا ہے، ابلیس کے اندر بھی شیطانیت حلول کی، جس کو کہنا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ معنویت کو پروف نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ دکھایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن سمجھایا ضرور جا سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے، کچھ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے۔ جو دیکھ کے سمجھنے والی ہیں اس کو آپ دیکھ کے سمجھیے، اور جو کیا ہے محسوس کر کے سمجھنے والی ہیں اس کو محسوس کر کے سمجھنا پڑے گا۔ یہ انسانی ہی صفت ہے، جانور نہیں کر سکتے۔ جانور صرف جو دیکھے گا وہی سمجھے گا۔ یہ انسان ہے جو دیوار کے پیچھے بھی ہونے والے اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو وہ اس سے محسوس کرتا ہے کہ وہاں کوئی واقعہ اور وہاں کوئی صانعہ ہوا ہے۔ اگر کسی کے اندر بدی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ امارہ بالسوء کی طرف ہے۔ اس کا نفس کہاں لے جا رہا ہے؟ اس کو امارۃ بالسوء کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر سے نیکی جھلک رہی ہے تو وہاں پھر یہ سمجھنا پڑے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ کی مرضی ہے، کہ کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ کی منزل۔ وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن میں پھر تھوڑا سا اور اس کو قریب کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر اب وہ ایک سوال ہے نا کہ جی کس نے بہکایا؟ تو قیامت میں ہم سب کو جمع کر دیا جائے گا، ظاہر سب جمع ہوں گے وہاں پر، اور جب جمع ہوں گے وہاں پر تو پھر لوگوں کو لایا جائے گا، اچھا تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا۔ اب ہم سب لائن میں کھڑے ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک۔ ہاں بھائی کیوں کیا؟ شیطان شیطان شیطان، ہر ایک کی طرف سے کیا آ رہا ہے جواب؟ شیطان نے یہ کرا دیا، شیطان نے یہ کرا دیا۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی ہے، اس نے یہ کرا دیا، اس نے یہ کرا دیا، اس نے یہ کرا دیا۔ تم نے بھی کچھ کیا یا کچھ بھی نہیں کیا تم نے؟ تو ہمارے یہاں تو یہ کہ جی باہر سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو سب باہر والے کھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ باہر والوں سے زیادہ اندر والے کھا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو۔ لیکن وہ شیطان کو جب وہاں بلایا جائے گا پھر اللہ میں کہیں گے اچھا یہ شیطان کو بلاؤ۔ ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے کہ تم نے ان سب کو گمراہ کیا، سب کو جہنمی بنا دیا؟ تو وہ بہت آسان سا جواب دے گا اور بہت سہل جواب یہ ہوگا کہ پروردگار میں تو صرف اشارہ کرتا تھا، من تو ان کا خود چاہتا تھا۔ جس کو کہنا چاہیے کہ پھر کیا ہے؟ وہ شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا پر نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ جو رمضان بھی آ رہا ہے، یہ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں شیطان بند ہو گیا، یہ شیطان بند ہو گیا، اس کو بھی تھوڑا سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خدا بند عالم نے بالکل شیطان کو بند کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں ذرہ برابر بھی۔ لیکن یہ بند کس طرح سے کیا؟ انوائرمنٹ کے ذریعے سے۔ یہ کوئی میٹر تھوڑی ہے کہ ہم میٹریلسٹک اس میں آ جائیں کہ جناب وہ ہے کہ جی یہ تسبیح ہے تو اس کو ہم اٹھا کے یہاں رکھ دیں۔ نہیں، معنویت ہے۔ یہ شیطان ایک صفت ہے، جیسے خیر ایک صفت ہے، شر ایک صفت ہے، شیطان بھی۔ اب اس کے اندر اس ماحول میں مسجد بھر گئی یا نہیں بھر گئی؟ شیطان کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ ٹھیک ہے یقیناً رمضان کے علاوہ تو آپ کی ٹرانسمیشن، اسلامک ٹرانسمیشن کم ہوتی ہے نا، ہوتی ہے مگر کم ہوتی ہے، لیکن رمضان میں کتنی بہار آئی ہوئی ہے، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر الہی ہو رہا ہے۔ اب اس میں بہت ساری ابھی ارتقائی مرحلے باقی ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو مل کر کے سر کرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ ماحول، یہ روزہ دار، یہ جو آپ کا سانس لینا بھی
تسبیح الہی ہے رمضان میں. یہ ماحول کس نے کریٹ کیا؟ یہ جو میں سارا دن جو ہے شیطانی صفت میں زیادہ تھا, مسجد سے دور تھا, اب مسجد کے اندر تو آ گیا. کل تک آپ کو کسی غریب کا خیال نہیں آ رہا تھا, رمضان میں خداوند عالم نے یہ بند کر دیا, اس کی پہلی منزل کو روک دیا. لیکن کون سے والے کو؟ من الجن. یہ انسانوں والا شیطان, ہاں یہ بڑا خطرناک ہے, اس کے اوپر پابندی نہیں لگی, یہ صرف جن والے پہ لگی ہے پابندی. اچھا, اب ہماری گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی. فرحانہ آپا سے بھی مجھے ایک سوال کرنا تھا. فرحانہ آپا, جتنی ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں لگ رہا ہے کہ شیطان نہیں, یہ تو سب کچھ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے. تو کس طرح سنبھلیں پھر؟ شیطان کا قید ہونا بھی ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, انسان کے نا دو دشمن ہیں, جیسے علامہ صاحب نے بھی وضاحت فرمائی کہ ایک تو شیطان ہے, دوسرا اس کا اپنا نفس ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان کو کس نے بہکایا, تو وہ اس کا اپنا نفس ہی تھا جس نے اس کو دلیل دی کہ تو سپیریئر ہے, تجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اس کو سجدہ کرے. تو اسی دلیل کی بنیاد پر جو اس کے نفس نے اس کو بہکایا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو منع کر دیا. اور پہلے دن سے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو شیطان کی اور نفس کے حوالے سے لڑائی ہے یہ جاری ہے. اور شیطان نے جہاں پر ان کے بیٹوں کو بہکایا, حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا اور ایک کا قتل ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نفس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, اور ہم شیطان کا بہانہ کر کر اور دل اپنا چاہ رہا ہوتا ہے برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جب ہم یہ اتنی بڑی بات سنتے ہیں تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح سے جانیں, کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے حوالے سے بہت سے جگہوں پہ ہمیں بہت سی بات بتائی کہ نفس کیا ہے. اور جیسے سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا, اس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ نفس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نفس کو ہم نے بہترین حالت میں پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو فسق و فجور, ثواب اور تقویٰ کی صلاحیت دے دی. تو کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پستیوں میں دھکیل دیا. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام واضح طور پہ دے دیا کہ تمہارا نفس جو ہے, نفس کیا ہے مطلب اپنی خواہشات کو, اپنے ارادوں کو اپنے تابع نہ کر پانا, یہ آپ کا نفس ہے نا جس کو آپ نے تابع کرنا ہے. کہ میری خواہش ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ کہا ہے نا کہ کھانا کھا لو, لباس پہن لو, گھر میں ایک گھر لے لو. لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک نہیں, میں نے تو 10 ڈشز سجانی ہے. میری خواہش ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک نہیں, میں نے 10 لباس لینے ہیں. گھر میرا چھوٹا ہے, میں نے تو اس سے بڑا گھر لینا ہے. تو یہ وہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو آگے آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور شیطان اس کو بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے. بڑی اہم گفتگو ہے, اور اس کو مزید اس کی جو گہرائی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفس کو بھی انفارچونیٹلی ہم نے ایز اے سینونیم یوز کرنا شروع کر دیا. جہاں ہم شیطان کی بات کرتے ہیں وہیں اپنے نفس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات فرحانہ آپا نے کی کہ نفس کو پاک کرنا ہے. نفس میں بھی یعنی آپ دیکھیں, جو آپ نیکی کی طرف اگر راغب ہوتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, تب بھی وہ آپ کا نفس ہی ہوتا ہے جو آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے. سو دیٹ ڈسٹنکشن ہیز ٹو بی میڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں واپس کچن سے آؤں گی بیکاز مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ فرائنگ شروع ہو گئی, بڑی مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو ریسیپی ریکیپ کریں گے اقبال, اور یقیناً اب تمام ہی ہمارے دیکھنے والوں کے گھروں میں بھی افطار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی, من پسند چیزیں بن رہی ہوں گی, یا کچھ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ اصولی طور پہ سادگی اپنا رہے ہوں گے. جو بھی آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پہ برکت دے, اور یقیناً ہم سب کو یہ ستاد دے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم روزہ افطار کریں. آج زبردست سمیہ نے بنایا کیا ہے؟ دی چپ کرسٹڈ چکن بائٹس. اور میں نے ان کو دیکھا یہ بڑی جلدی فرائنگ کرتی ہیں. کل بھی میں نے ان کی تعریف کی تھی کہ پکوڑے جھٹپٹ تیار ہو گئے تھے. آج بھی کافی چیزیں آلریڈی فرائی ہو چکی, لیکن میں نے کہا اس کا ڈیمو ہونا چاہیے, رائٹ جی. تو یہاں پہ ہم نے ایکچولی اپنی چکن کو کوٹ کر کے, ایگ واش میں سے کوٹ کر کے, جلدی سے ایک دفعہ پھر بتا دو. ہم نے اسپائسز تو دیکھ لی تھی, تم نے پہلے میرینیٹ کر لیا تھا. چپس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ اسپائسی یا سالٹی نہیں رکھنا ہے. پہلے ایگ واش کیا اور پھر چپس میں تم نے اس کو کوٹ کر دیا. ایگزیکٹلی رائٹ. اس کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کرتے ہیں. ان فیکٹ اف یو ڈو اسمیل اٹ ا لٹل بٹ, اٹ اسمیلز ویری ڈفرنٹ فرام نارمل چکن بائٹس, رائٹ. بالکل صحیح. اچھا, اور اس میں آپ اپنی مرضی کا بھی کر سکتے ہیں. آئی لائک دا وسابی چپس آج کل آئے ہوئے ہیں, چیٹوز آئے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ ایگزیکٹلی یو کین ٹرائی اینی تھنگ. اس کے ساتھ پھر آپ ساؤتھ کورین جو پروڈکٹس آج کل بہت پاپولر ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اندر. تو آئی تھنک دیٹس ریئلی نائس. ہلکا سا ہنٹ بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی. ساتھ ساتھ ہماری ڈرنک بھی بن گئی ہے. سمیہ, ڈرنک میں ہمارے پاس ایکچولی آئی تھاٹ کہ وائی ڈونٹ وی گو فار لٹل ڈیٹاکس, یو نو. آئی نو اٹس اونلی دا 5th ڈے آف رمضان, لیکن کچھ نہ کچھ ڈیٹاکس بھی ہونا چاہیے جسٹ ٹو اسٹے ہیلدی. اگر آپ نے 4 دن میں پکوڑے حلال کیے ہیں تو پھر ڈیٹاکس تو بنتا ہے. اس میں کیا ڈالا ہے جی؟ تو اس کے اندر بھی ہم نے ڈالا ہے لیمن جوس. اوکے, ہم نے کیوکمبرز ڈالے ہیں پیل کر کے, کیونکہ کلر ہم نے اس کے اندر ہلکا سا لائٹ رکھنا تھا, تو آئی ریموو دا پیل.
वरना फिर you can add it with the peel as well. अच्छा, पील को डालने से कड़वाहट तो नहीं, तुरशी तो नहीं आती टेस्ट में? थोड़ी बहुत आती है, Slightly but bitter, yeah. right? So strong उसके taste लिए अगर वैसे आपको अगर आपको पसंद ट्राई है करना है तो फिर you can add the chunks inside the glass. पीते वक्त. ओके. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप पतला पतला वाकई ये जो क्यूकम्बर है इसकी स्ट्रिप्स काट ले, यू कैन मिक्स इट अप विद You are चिकन एज वेल. revealing my plating. अच्छा, सॉरी. अच्छा जी, ये चिकन आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है. हाउ आर यू गोइंग टू टर्न इट अराउंड? तुम तो शैलो फ्राई कर रही हो इनको. क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करना चाह रही थी एंड क्योंकि these are small chicken bites, ये shallow fry भी हो सकते हैं. ज़बरदस्त. तो once it's done from the one side, इसको flip कर देंगे while it's getting done from the other side. बिल्कुल सही. लेकिन फरहान, साथ आप साथ मासूमाना सवाल है, मुझे बताएं कि ये चिकन बाइट्स को अगर हमारा दिल चाहे तो ये असली ख्वाहिश है या नुकसानी ख्वाहिश है? इसको हम, ये शैतान का बहकावा है या ये मेरी अपनी भूख है? ये हमारे नफ्स की ख्वाहिश है। ये दिल की ख्वाहिश है. ये दिल की ख्वाहिश है. I've got great एक Ramadan बड़ी deals. अहम चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये कि हम आसानियों की बात कर रहे हैं और यकीनन नेकियों में आसानी बड़ी अहमियत रखती है. ख़ास तौर पे जब आपने ज़कात देनी है, किसी की मदद करनी है, किसी ख़ास फलाही इदारे की मदद करनी है, तो पहले हम सोच रहे होते थे कि भाई जाना पड़ेगा, कैश ट्रांसफ़र हो, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हों. आपको ये बताते चलें कि जैज़ कैश आपका साथ दे रहा है, इस नेकी में आपका हमसफ़र बन रहा है. मुख्तलिफ़ समाजी ऐसे इदारे जो बहुत क्रेडिबल हैं, जिसमें शौकत खानम शामिल है, ईदी शामिल है. आप जैज़ कैश की ऐप पर जाके डायरेक्टली अपनी पसंद का अमाउंट जो भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड दैट मेक्स इट थिंग्स वेरी वेरी ईजी. तो प्लीज़ कोई भी तरीका आजमा सकते हैं आप, और उसमें जैज़ कैश आपके यकीनन साथ है. मुख्तलिफ़ इदारे वहाँ पे मौजूद हैं जो आपकी मदद के मुंतज़र हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, आमिर भाई मुझे बताएं कि जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, तो हम अक्सर किसी को देखते हैं, किसी को पसंद करते हैं, चाहे वो हमारा लीडर हो, कोई और कम्युनिटी का अहम फ़र्द हो, उसको हम कहते हैं फ़रिश्ता सिफ़त. क्या इंसान के लिए पॉसिबल भी है फ़रिश्तों जैसी सिफ़ात को अपनाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये तो इंसान की एक अजीब फितरत है कि जब वो किसी की पसंदीदा पे आता है तो उसे आसमान पर पहुंचा देता है. बिल्कुल. और जब वो उसे नापसंद करता है तो ज़मीन की ज़िल्लतों से दो चार कर देता है. तो इसीलिए जो अक्लमंद लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं, वो कहते हैं कि आपने अपने ज़मीर की अदालत में रोज़ाना पेश होना है. बिल्कुल. रब ताला के हुजूर अपने आप को पेश करना है, यानी अपने गिरबान में झांक कर देखना है. अगर आप सही चल रहे हैं तो आप पब्लिक की परवाह ना कीजिए कि कोई तालियां बजा रहा है, आपको हार पहना रहा है, इसकी परवाह ना कीजिए. और अगर वही आप पे पत्थर मार रहे हैं, आपको गलियों में घसीट रहे हैं, तो भी आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसके लिए कर रहे हैं वो अगर आपसे मुतमईन है, आपका ज़मीर मुतमईन है, तो बहुत कुछ है. जहाँ तक ये बात है कि इंसान फ़रिश्तों जैसा हो सकता है, तो यकीनन अगर हकीकत में देखा जाए तो फ़रिश्तों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ़रिश्तों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मन चाही ज़िंदगी गुजारने का वो मादा ही नहीं रखा है, उनमें वो ख्वाहिश नफसानी ही नहीं रखी है जो इंसान को दी है. फ़रिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है वो करते हैं, वो चूँ चरा नहीं कर सकते. यानी ये कहना चाहिए कि इन्नल मलाइका मजबूरून बेमंजिलति शम्सी वल क़मर. जिस तरह सूरज और चाँद अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, इसी तरह मलाइका भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते. इस काम पे लगा दिया, उस काम पे लग गए. तभी तो अल्लाह ने इंसान को बनाया था कि एक ऐसी मखलूक पैदा करूं जिसके अंदर मन की ताकत हो, कुछ कर गुजरने की क़ुव्वत हो, दिमाग हो, सलाहियतें हो, और फिर वो अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपने इख्तियारात मेरी रज़ा के आगे सरेंडर कर दे. तो फिर वो इंसान से कई गुना ऊपर की मखलूक बन जाती है. यानी फ़रिश्तों से बहुत ज़्यादा आला तरीन मखलूक बनती है, मलाइका की सरदार बनती है. कि मलाइका अगर वो तालिब इल्म है और दीन सीख रहा है, इंसान को नफ़ा पहुँचाने का इल्म सीख रहा है, तो मलाइका उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा रहे हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं. आप देखिए, अभी आप ये फरमा रही थी कि दुनिया, पूरी कायनात जो है, हम तो समझते हैं ना सिर्फ 7 बर्रे आदम है, फिर जन्नत है, जहन्नम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि 18,000 आलम दुनिया में हैं, कायनात के अंदर है. और कायनात की इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएँ हैं उनमें, जो गैलेक्सीज़ में, कि उनकी जितनी हमारी दुनिया के ज़र्रात नहीं है रेत के, अभी आपने फरमाया, उतने उनके सितारे हैं. तो आपका कहना यह था कि फिर हम कहाँ हैं, तो हकीकत यह है कि हम कुछ भी नहीं है, ज़र्रे बेनिशान भी नहीं है. अच्छा, लेकिन सिद्रा बहन, अल्लाह की करम नवाजी देखिए कि हम जैसे ज़र्रे बेनवाज को और ज़र्रे बेनिशान को उसने ऐसा नवाजा, फरमाया कि जब तुम मेरे पास आते हो, वसजुद वक्तरिब,
جب تم سجدے میں سر جھکاتے ہو تو میری قربت اختیار کر لیتے ہو. اور مجھے لگتا ہے اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ یقیناً آقائے دو جہان محمد بے صلی شک، اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، بے شک۔ جس نے واقعی ہماری تو کوئی اوقات نہیں اور بے شک۔ ابھی بھی ہماری صرف ایک کوشش ہے کہ ہم اس راستے پہ چل سکیں. علامہ صاحب 2 منٹ بعد مجھے بریک لینا ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی یہاں پہ جیسے ذکر ہوا تو مجھے یاد آیا مولا علی کا ایک قول جس کے مفہوم کچھ ایسے نکلتے ہیں کہ انسان پیسہ، اقتدار، دولت ان کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے بلکہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، جو اس کا اپنا ظرف ہوتا ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے. تو پھر ہم یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے بگاڑ آ گیا، دل میں لالچ اس لیے آ گئی کیونکہ آپ نے ایک بڑا خزانہ دیکھ لیا یا آپ کے پاس جو پاور، جو اقتدار ہے اس نے آپ کو بگاڑ دیا؟ اس کو اگر اس طرح سے دیکھ لیا جائے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ شقیٌ فی بطن امہ و سعیدٌ فی بطن امہ. واہ اعلیٰ. کہ انسان جو ہے جو سعید ہوتا ہے، جو نیک بخت ہے، وہ آگے سے لے کے آ رہا ہے سلسلے کو، یعنی آبا و اجداد کہہ لیجئے آپ اس کو، خون کہہ لیجئے آپ اس کو، یا کیا ہے عالم ارواح کی بات کہہ لیجئے کہ وہاں کیا میثاق ہوا ہے، وہاں کیا وعید کر کے آیا ہے، اب جو بھی نام دیجئے، لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے وہی جس چیز کی طرف، تو کیا ہے وہ سعید آتا ہے یا شقی آتا ہے، دونوں صورت میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. مگر کیا ہے پھر اس کے اوپر اب یہاں تربیت اور ماحول، جس کو آج ہمارا موضوع بھی جس انداز سے ہے کہ خداوند عالم نے 11 مہینے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شیطان کھلا ہوا ہے اور 1 مہینے میں ہم شیطان کو بند کر دیں گے. اب ہماری ان تنصر اللہ و ینصرکم، اب یہاں یہ منزل ہے جو ہماری پرابلم سولو نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ اللہ نے تو ہماری مدد کر رہا ہے وہ، لیکن ہم اس کے مددگار نہیں بن رہے، جبکہ قانون اس کے بالکل برعکس تھا. قانون یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. بالکل صحیح. تو اچھا، 1 مہینے میں ایک جملہ بس کہہ دوں میں کہ یہ جو چیز، یہ ہماری جو اندر کی صفت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب کیا ہے لباس ہمارا ہٹتا ہے تو ہمارے عیوب خود بخود آشکار ہو جاتے ہیں. یہ بات صرف اتنی ہے کہ اگر گھر کی تربیت ہو، ورنہ وہ لوگ کہ جو سرکار 2 جہاں ہیں، 2 جہاں کے جو کیا ہے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، اس میں اتنی سادگی کیسے آ گئی؟ اچھا، اس بات سے میں فرحانہ آپا کوئکلی آپ کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. جب بھی گھر کی تربیت کا ذکر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا فوکس، ساری محنت، اور یقیناً محنت کا ایک بڑا حصہ گھر کی خاتون خانہ پہ یا والدہ پہ ہوتا ہے. لیکن میں اکثر پوچھنا چاہتی ہوں کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اس کی تربیت میں ایک والد کا یا ایک جو بھی میل ہیڈ فگر ہے آف دا فیملی، اس کا کیا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، تربیت کرنا ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بچوں کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے. والد نے ظاہر ہے اپنے روزگار کے بہت سارے اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو اس نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ نہ سنبھالے تو بچوں کو وہ تمام ان کی خواہشات و ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو اس لیے والدہ کی چونکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے، تو یقیناً اس کو پھر اور اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے بچوں کو. کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا، جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایک دم ماں کا نام لیتے ہیں، ماں کو پکارتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں زیادہ اس کے ساتھ. بالکل. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی دی ہوئی نصیحت جو ہوتی ہے، کچھ ان کی سکھائی ہوئی بات آپ کو مختلف زندگی کے ادوار میں یاد نہیں آتی، وہ بھی اتنی ہی اہم ہے. اور آئی ہوپ کہ جتنے میل ممبرز ہیں جو والد حضرات ہیں، وہ بھی اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات بھی بچوں کے دل پہ اثر کرتی ہے. بلکہ وہ زیادہ اس لیے اہم ہوتی ہے کیونکہ باہر جانے کا کانفیڈنس باپ سے مل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت ساری چیزیں تو ماں دیتی ہے جو اس کو بھی پتہ ہے اپنے علم سے، اپنے تجربات سے، لیکن جو مین کانفیڈنس آتا ہے نا، بیٹی ہو یا بیٹا، کہ اس نے باہر کیسے جانا ہے، اس نے فائٹ کیسے کرنی ہے جا کے ان تمام معاملات سے، حالات سے، واقعات سے، وہ والد کی طرف سے ہی ملتا ہے. یہ کتنی اہم بات ہے، اور یہ آپ کو پھر ایک دفعہ پھر لے کے جاتا ہے حق حلال کی روزی کی طرف، جو کہ ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے. یہ کئی دفعہ شیطان کی بات نہیں ہوتی، جو لقمہ آپ اپنے بچوں کے نوالے بنا کے ان کو دے رہے ہیں، جس میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اس کا سورس کیا ہے، وہ بھی بڑا. گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے سوالات آپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. اور یقیناً یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح اس 30 دن کو ہم اپنے ری ہیب کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اگر پرانی عادتوں کو، غلط عادتوں کو چھوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے. لیکن پھر عامر بھائی سوال یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے 30 دن ہم جو چیزیں پریکٹس کرتے ہیں پھر دوبارہ اپنی روش پہ چلے جاتے ہیں. نماز کی باقاعدگی ہوتی ہے، سچ بولتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ہم سے رخصت ہوتا ہے ہم اپنی ڈگر پہ واپس آ جاتے ہیں.
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو عبادت کے بجائے عادت کے طور پر گزار رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ سب روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور سب تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم بھی تراویح پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک اصل میں ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین کو قید کیا ہے تو باقاعدہ طور پر قید کیا ہے، اور اس کی قید کی جو کیفیت ہے وہ زنجیریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ صحیح۔ یعنی جتنا زیادہ ہم پاکیزگی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے، نبی کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، اپنی روحانیت کو جلا بخشیں گے، اور اپنے اندر سے جو شیطانی قوت غضبیہ ہے، قوت شہوت ہے، اسے کم کریں گے۔ آپ دیکھیے حدیث شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا، سحری کیا کرو، جی، اور پھر فرمایا کہ یہ سحری کرنا برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مسلمان سحری کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب یہاں دیکھیے آپ نے کھانا چھوڑا نہیں ہے، کھا رہے ہیں تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جب اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرحانہ آپا، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ایک سوال آیا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، آج کل کی جو روش ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم خود مختار ہو، تمہاری ایج میں تم ووٹ دے سکتے ہو، گھر خرید سکتے ہو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور والدین کی اطاعت کو کئی دفعہ ایسی جو ڈبل مائنڈڈنیس ہے ان کو اپنے ٹیوشن سینٹر سے، اپنے اکیڈیمیا سے مل رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہر چیز اپنے والدین کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ترغیب ہے، اس کا ہم سامنا کیسے کر سکتے ہیں من حیث القوم ایک معاشرے کے طور پر؟ پھر ہم وہی بات کہ ہمیں سب سے پہلے نا اپنے دین کے بارے میں بہت باخبر ہونا چاہیے کہ دین جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بہت آسان چیزیں بتاتا ہے کہ ہم نے جو کام دین نے بتائے وہ پیرنٹس نے خود کرتے رہنا ہے، تو بچوں نے ان کو دیکھ کر وہ سیکھتے رہنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو باقاعدہ تاکید کرنی ہوتی ہے جب بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں۔ پھر اس کے علاوہ، اس تاکید کے علاوہ آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ بچے کن دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ایون اگر وہ اسکول میں جا رہے ہیں تو ان کے اساتذہ کرام کیسے ہیں، کیا آپ کا بھی ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے یا نہیں ہے، اور بچے جن دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا کوارڈینیشن ہے کہ نہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو فوکس کر لیتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں میں بچوں کو نہیں جانے دیتے، ان کو روکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور اچھے دوست بنانے کے لیے ان کو ترغیب دیتے ہیں، تو پھر آپ بہت ساری برائیوں سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن بہت ساری بظاہر معصوم چیزیں نظر آتی ہیں، بے ضرر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کا ایک دیر پا اثر آپ کے بچے کے ذہن پہ ہو سکتا ہے۔ کچا ذہن ہوتا ہے تو اس کی کمپنی پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، تاکہ یہ بڑے بڑے فلسفوں پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، یقیناً ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، لیکن جو توجہ آپ کا بچہ آپ سے چاہتا ہے جب تک آپ وہ نہیں دیں گے تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ عامر بھائی، آپ کا، علامہ صاحب آپ کا۔ نفس کے لیے بس ایک جملہ میں کہہ دوں، جی۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ یہ چیز ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننا ہے اس مہینے میں، بالکل۔ اور یہی سے پھر تسلسل ہمیں آگے لے کے جانا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرحانہ آپ اپنی پلیٹنگ ہو چکی ہے جی، تو آپ ایک نظر ہمارے فوڈ پہ بھی ڈالتے ہوئے جائیں گے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔